खुदावंद यसु मसीह के अल कादर कद्दूस मेहरबान और बुजुर्गो बरतर नाम में आप सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में तारिक चौधरी की तरफ से पुरखलूस सलाम पहुँचे। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, आज हम बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस आयात की रोशनी में आपको मतला किया चाहते हैं कि इस कायनात का खालिक़े हकीकी, इस कायनात का मालिके हकीकी, इस कायनात का राज़िक़े हकीकी और इस कायनात का हाकिम हकीकी बा आवाज़ बुलंद फरमा रहा है कि ए बनी आदम, एक नए निज़ाम कायनात की तरफ हिजरत करने के लिए तैयार और आमादा हो जाओ, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का फिर जिक्र न होगा और वो ख्याल में न आएंगी। यशाया नबी के पाकीज़ा सहीफ़े का 65वां बाब और उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 712 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। यसाया नबी की मार्फत उस कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर का पैगाम एक बार फिर बगौर सुनिए, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का फिर जिक्र न होगा और वो ख्याल में ना आएंगी। मैंने अर्ज़ किया यसाया नबी का पाकीज़ा सहीफ़ा और उसका 65वां बाब और उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 712 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। मज़कूरा आयत मुकद्दसा हमें बताती है कि इस कायनात का हकीकी खालिक, हकीकी मालिक, हकीकी राज़िक और हकीकी हाकिम मौजूदा और फरसुदा निज़ाम कायनात से बेजार हो चुका है, जिसके बायस वो अपने बंदा यसाया नबी की मार्फत बा आवाज़ बुलंद एक नए आसमान और नई ज़मीन की तख्लीक की बाबत फरमा रहा है और फरमा रहा है कि उस नए आसमान और नई ज़मीन के नए निज़ाम के अंदर पहली चीज़ों का फिर जिक्र न होगा और वो ख्याल में ना आएंगी। यूं लगता है जैसे वो कद्दूसो बरहक और बुजुर्गो बरतर मौजूदा फरसुदा निज़ाम कायनात में इस्तेमाल में और तसर्रुफ में आने वाली अशिया से कुल्ली तौर पर बेजार हो चुका है और कुल्ली तौर पर उकता चुका है। आइए कादरे मुतलक के पाकीज़ा होंठों से निकले हुए इस कलाम को बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस आयात की रोशनी में देखने की कोशिश करें कि आखिर वो इस मौजूदा फरसुदा निज़ाम कायनात से क्यों कर बेजार हो चुका है और क्यों कर उकता चुका है और उसे क्यों कर नए आसमान की और नई ज़मीन की तख्लीक की ज़रूरत पेश आई। आपको याद होगा कि हमने गुज़श्ता लेक्चर में बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस आयात की रोशनी में
آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا سب سے بڑا مخالف ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود آیا کہاں سے؟ اور ہم نے دیکھا کہ وہ ابلیس نابکار اور شیطان مردود قادر مطلق کے پاکیزہ اور مقرب فرشتگان میں سے ایک تھا، جو حسن و جمال کا پیکر تھا، جو حسن و جمال کا مرکہ تھا، جو حسن و جمال کا نمونہ تھا، جو حسن و جمال کا مجسمہ تھا، اور جو حسن و جمال کا شاہکار تھا، اور پھر وقار و اختیار کے اعتبار سے ایک عظیم و شان منصب پر فائز تھا، لیکن اس نے اپنے تخلیق کار کے خلاف، اپنے دستکار کے خلاف، اپنے صنعت کار کے خلاف اور اپنے کاریگر کے خلاف اپنے دل میں گھمنڈ کو جگہ دی، اپنے دل میں تکبر کو جگہ دی، اپنے دل میں شیخی کو جگہ دی، اور اپنے دل میں غرور کو جگہ دی، اور اپنے تخلیق کار، صنعت کار، دستکار اور کاریگر کے خلاف حکم عدولی و نافرمانی کا اور بغاوت و سرکشی کا منصوبہ تیار کیا، اور اس منصوبے میں وہ اکیلا نہ تھا، بلکہ اس نے اپنے اس گنونے اور گھٹیا منصوبے میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے پاکیزہ فرشتگان میں سے 1/3 فرشتگان کو اپنے ساتھ متفق اور ملوث کیا، اور ان سب کو آمادہ اور تیار کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہم نوائی کریں، اور اپنے تخلیق کار، اپنے صنعت کار، اپنے دستکار اور اپنے کاریگر کے خلاف حکم عدولی و نافرمانی کا اور سرکشی و بغاوت کا جھنڈا اونچا کریں۔ چنانچہ انہوں نے کیا، اور یوں کائنات کے اندر گناہ کی ابتدا ہوئی، گناہ کا آغاز ہوا، اور کہاں پر ہوا؟ آسمان پر۔ اور پھر اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کا کیا بنا؟ اور اس کے ساتھی 1/3 نافرمان فرشتگان کا کیا بنا؟ سن لیجئے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کی 7ویں تا 9ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 251 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے ساتھی 1/3 نافرمان فرشتگان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے،
اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے۔ اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب کی 7ویں تا 9ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 251 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، وہ ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود تو اپنے ساتھی 1/3 نافرمان فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گناہ کا ارتکاب کرنے اور گناہ کا آغاز کرنے کے بعد آسمان پر سے زمین پر گرا دیا گیا، لیکن آسمان اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی نظروں میں ناپاک ہو گیا، کیونکہ از روئے بائبل مقدس اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی الوہیت اور قدوسیت کا اور پاکیزگی و پارسائی کا یہ عالم ہے کہ اس کے حضور میں نافرمانیوں، حکم عدولی اور سرکشی و بغاوت کی مرتکب ہونے والی شخصیت تو رہی ایک طرف، جس جگہ پر اس کے خلاف نافرمانیوں، حکم عدولی اور سرکشی و بغاوت کا ارتکاب ہو جائے، اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی نگاہ میں وہ جگہ تک بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اور اسی ضابطے کے تحت بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب بھی تاریخ میں اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا دل اپنی چنیدہ قوم کے لوگوں کے گنونے، گھٹیا، غیر معیاری، گندے، غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کے باعث بیزار ہوا اور اس نے ان کو سزا سنائی، تو اس میں تذکرہ کیا، تم نے جن محلات میں میرے خلاف گناہ کیا، تم نے جن باغات میں میرے خلاف گناہ کیا، تم نے جن میدانوں میں میرے خلاف گناہ کیا، تم نے جن گلستانوں میں میرے خلاف گناہ کیا، تم نے جن کھیتوں میں میرے خلاف گناہ کیا، اور تم نے جن وادیوں میں میرے خلاف گناہ کیا، مجھے ان سب سے نفرت ہے، مجھے ان سب سے کراہیت ہے، چنانچہ میں غیر اقوام کی افواج کو سسکار کے بلا لاؤں گا، اور وہ تمہارے محلات کو، تمہارے باغات کو، تمہارے میدانوں کو، تمہارے گلستانوں کو، تمہارے کھیتوں کو اور تمہاری وادیوں کو اجاڑ کر رکھ دیں گی، کیونکہ مجھے ان تمام مقامات سے نفرت اور کراہیت ہو چکی ہے جہاں جہاں تم نے میرے خلاف گنونے، گھٹیا، غیر معیاری، گندے، غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کا ارتکاب کیا۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، بائن اسی طرح جب ابلیس نابکار نے یعنی شیطان مردود نے اپنے ہم نوا نافرمان فرشتگان کے ہمراہ آسمان پر اپنے تخلیق کار کے خلاف، اپنے دستکار کے خلاف، اپنے صنعتکار کے خلاف اور اپنے کاریگر کے خلاف گناہ کیا،
تو وہ تو آسمان پر سے زمین پر گرا دیے گئے، لیکن آسمان اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی نگاہوں میں ناپاک ہو گیا۔ اور جب اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کو آسمان کی بلندیوں پر سے زمین پر دھکیل دیا گیا تو اس نے ہماری اس زمین کو اپنی فریب کاریوں کا، اپنی مکاریوں کا، اپنی عیاریوں کا، اپنی ریاکاریوں کا، اپنی چالاکیوں کا، اپنی ناچاکیوں کا، اپنی ناپاکیوں کا اور اپنی صفاکیوں کا مظہر بنا لیا، اڈا بنا لیا، مورچہ بنا لیا، ٹھکانہ بنا لیا اور نشانہ بنا لیا، اور اپنی مکاریوں اور عیاریوں کے ساتھ اور اپنی چالاکیوں اور صفاقیوں کے ساتھ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے احکام و قوانین کی وہ دھجیاں اڑائیں، وہ پرخچے اڑائے، وہ گل کھلائے، وہ غضب ڈھائے جن کو سننے سے کان بنا جائیں اور جن کو دیکھنے سے آنکھیں تھرا جائیں، اور تاحال وہ اپنے گنونے منصوبہ جات کی اور اپنی گھٹیا خواہشات کی تکمیل کے لیے شب و روز اندھا دھند مصروف اور مشغول ہے۔ اس نے اس زمین پر اپنے گنونے منصوبوں کی اور اپنے گنونے ارادوں کی اس وقت ابتدا کی جب اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے آدم اور حوا کو اپنے پاکیزہ منصوبے کے مطابق اور اپنے پاکیزہ ارادے کے مطابق زمین کی مٹی سے تخلیق کیا اور ان کی رہائش گاہ اور سکونت گاہ کے لیے عدن نامی ایک خوبصورت باغ لگایا اور ان کو تاکیدن حکم دیا کہ تم اس پاکیزہ باغ کے تمام درختوں کے پھلوں سے استفادہ کر سکتے ہو، لیکن یاد رہے کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے قریب بھی تم نے نہیں پھٹکنا، کیونکہ اس کے پھل میں تمہاری موت مضمر پوشیدہ اور پنہاں ہے۔ جب اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود نے دیکھا کہ ان کے تخلیقار نے، ان کے دستکار نے، ان کے صنعتکار نے اور ان کے کاریگر نے حوا اور آدم کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس نے اپنی چال چلنے کے لیے دشتی جانوروں میں سے چالاک ترین اور مکار ترین جانور کا یعنی سانپ کا انتخاب کیا، اور سانپ کی زبانی حوا سے مخاطب ہو کر قادر مطلق کے حضور میں نافرمانی و حکم عدولی کا مشورہ دیا، یعنی صلاح دی کہ شجر ممنوعہ کا پھل توڑا جائے اور کھایا جائے، کیونکہ اس پھل میں تمہارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ چنانچہ حوا اور آدم نے اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل توڑا اور کھایا، اور یوں زمین پر گناہ کی ابتدا ہوئی، گناہ کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں آدم اور حوا کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن زمین اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی نگاہوں میں لعنتی ٹھہری، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی،
مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 17ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 7 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ اور آدم سے اس نے کہا، یعنی قادر مطلق نے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 17ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 7 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، یوں قادر مطلق کی نگاہ میں آسمان ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے اور اس کے ساتھی نافرمان فرشتوں کے گناہ کے نتیجے میں ناپاک ہوا، اور زمین آدم اور حوا کی نافرمانی و حکم عدولی کے باعث لعنتی ہوئی۔ اس لیے قادر مطلق کو نئے نظام کائنات کی ضرورت پیش آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ آسمان اور یہ زمین اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی نگاہ میں ناپاک ہو چکے ہیں، تو پھر اب تک اس نے اپنی پاکیزہ آنکھوں سے اس موجودہ و فرسودہ نظام کائنات کو دور کیوں نہیں کر دیا؟ کافور کیوں نہیں کر دیا؟ مسخ کیوں نہیں کر دیا؟ ختم کیوں نہیں کر دیا؟ راکھ کیوں نہیں کر دیا؟ خاک کیوں نہیں کر دیا؟ نیستی کا نوالا کیوں نہیں کر دیا؟ تہو بالا کیوں نہیں کر دیا؟ بے وجود کیوں نہیں کر دیا؟ اور نیست و نابود کیوں نہیں کر دیا؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ جس قدر وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر فلک الافلاق سے نہایت بلند و بالا ہے، اسی قدر اس کے سوچنے کے سانچے اور پیمانے بھی نہایت بلند و بالا ہیں۔ جس طرح آسمانوں کا آسمان زمین کی پستیوں سے بلند ہے، اسی طرح اس کے خیالات، اس کے معیارات، اس کے اصولات اور اس کے منصوبہ جات بنی آدم کے خیالات سے، اصولات سے، معیارات سے اور منصوبہ جات سے بلند ہے۔ اس کا طرز فکر آسمان اور زمین کی حدود میں بند نہیں، اور اس کی نگاہیں جنوب و شمال اور مغرب و مشرق کی قیود کی پابند نہیں۔ وہ آسمانوں کے آسمان سے اوپر کی خبر رکھتا ہے اور پاتال کے پاتال کی اتھاہ گہرائیوں پہ نظر رکھتا ہے۔ اس کی دانست میں 1000 برس ایک دن کے برابر اور ایک دن 1000 برس کے برابر ہے۔ اس کے دیکھنے کا، اس کے سوچنے کا، اس کے پرکھنے کا اور پھر اس کے کام کرنے کا اپنا مخصوص اور عظیم و شان انداز ہے۔ وہ چاہتا تو اس ابلیس نابکار یعنی مردود شیطان کو اور اس کے ساتھی نافرمان فرشتگان کو فوراً ان کے ہولناک انجام کو پہنچا دیتا، فوراً ان کی بھیانک عاقبت کو پہنچا دیتا،
اور پھر فوراً آسمان اور زمین کو اپنے قہر و غضب کے ساتھ ملیا میٹ کر دیتا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ آدم اور حوا کی نافرمانی اور حکم عدولی کی فوراً سزا دیتے ہوئے فوراً ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ لیکن اس کی شان ہے کہ اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ ان تمام کاموں کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کر دیا جس کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اور پھر وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے رحیم بھی تو ہے، کریم بھی تو ہے، مخلص بھی تو ہے اور مہربان بھی تو ہے۔ چنانچہ اس نے آدم اور حوا کو زندہ رکھا اور افزائش نسل کے مواقع فراہم کیے اور انسانی نسل کو اپنی برکات کی افراط اور اپنی نعمتوں کی بہتات کے ساتھ مالا مال کیا اور زمینی نعمتوں سے اور آسمانی برکتوں سے نسل انسانی کے دامن کو لبریز کر دیا، تاکہ اپنے مہربان ہونے کا، اپنے رحیم ہونے کا، اپنے کریم ہونے کا اور اپنے مخلص ہونے کا ثبوت فراہم کرے۔ لیکن چونکہ باغ عدن میں سرزد ہونے والے گناہ کے باعث گناہ انسانی فطرت کا، گناہ انسانی جبلت کا، گناہ انسانی خصلت کا اور گناہ انسانی طبیعت کا جزو لازم بن چکا تھا، یعنی لازمی حصہ بن چکا تھا، اب نسل انسانی نے اس پر غالب آنے کے بجائے اپنی فطرت کے مطابق، اپنی جبلت کے مطابق، اپنی خصلت کے مطابق اور اپنی طبیعت کے مطابق اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے ناپاک اشاروں پر کٹھ پتلیوں کی مانند ناچتے ہوئے اپنے تخلیق کار کے، اپنے دستکار کے، اپنے صنعتکار کے اور اپنے کاریگر کے احکام و قوانین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، پرخچے اڑا کے رکھ دیے اور اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود نے انسانوں کو اپنے بہکاوے میں لے کر ایسا گمراہ کیا کہ یہ زمین ظلم و زیادتی کا گھر بن گئی، قتل و غارت کا گھر بن گئی، لوٹ گسوٹ کا گھر بن گئی، مار دھاڑ کا گھر بن گئی، جادوگری کا گھر بن گئی، بت پرستی کا گھر بن گئی، دھوکے بازی کا گھر بن گئی، نشے بازی کا گھر بن گئی، زنا کاری کا گھر بن گئی، فریب کاری کا گھر بن گئی، حرام کاری کا گھر بن گئی، ریا کاری کا گھر بن گئی۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 9 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 9 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ چنانچہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے
اس ظلم سے بری ہوئی زمین کو اپنے قہر و غضب کے ساتھ تہو بالا کر دیا اور زمین کے باشندگان کو پانی کے طوفان میں دھکیل دیا۔ صرف جناب نوح کے گھرانے کے 8 لوگوں کے سوا تمام کی تمام نسل انسانی پانی کے طوفان میں ڈوب مری۔ بعد ازاں قادر مطلق نے پھر نوح کی اولاد کو برکت دے کر نسل انسانی کی افزائش پر برکت بخشی اور پھر سے زمین پر انسان بکثرت ہوئے، اور جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کی رہنمائی میں گناہ بھی بڑھتا گیا، بدی بھی بڑھتی گئی، اور تاریخ انسانی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے اپنے دوست ابراہیم کی اولاد کو تمام اقوام عالم میں سے اور تمام قبائل عالم میں سے اپنے لوگ بننے کے لیے چن لیا اور ان کو اپنے پاکیزہ احکام و قوانین عطا فرمائے اور ان کو اپنی پاکیزہ تعلیمات سے نوازا، اپنے پاکیزہ احکامات سے نوازا، اپنے پاکیزہ فرمودات سے نوازا، اپنے پاکیزہ ارشادات سے نوازا، اپنے پاکیزہ مفروضات سے نوازا اور اپنے پاکیزہ فارمولہ جات سے نوازا، اور پھر پاکیزہ قربانیوں کا ایک ایسا پاکیزہ اور باقاعدہ نظام دیا جس کو عمل میں لا کر وہ پاک ترین قوم بن سکتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کی رہنمائی میں اپنے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر تخلیق کار کی، صنعت کار کی، دستکار کی اور کاریگر کی تعلیمات کی توہین کی، احکامات کی توہین کی، فرمودات کی توہین کی، ارشادات کی توہین کی، مفروضات کی توہین کی اور فارمولہ جات کی توہین کی۔ قادر مطلق تو ان لوگوں کو اپنے چہرے کے طور پر استعمال میں لا کر اس ناپاک زمین کو پاک کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے گنونے منصوبہ جات کے ساتھ، اپنے گنونے رویہ جات کے ساتھ، اپنی گنونی ترجیحات کے ساتھ، اپنے گنونے رجحانات کے ساتھ، اپنے گنونے میلانات کے ساتھ، اپنی گنونی خواہشات کے ساتھ، اپنے گنونے معاملات کے ساتھ اور اپنے گنونے معمولات کے ساتھ اس لعنتی زمین کو اور لعنتی بنایا، اس ناپاک زمین کو اور ناپاک بنایا، اور جب کبھی اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا جی چاہا کہ ان نابکار اور نافرمان لوگوں کے خلاف شکایت کرے، شکوہ کرے اور گلہ کرے، تو وہ اپنی اولین دستکاری کو یعنی آسمان اور زمین کو بلاتا اور فرماتا، سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔
یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری تا چوتھی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 661 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر اپنی اولین دستکاری اور صنعتکاری کو یعنی آسمان اور زمین کو کس طرح گواہ بنا کر ان لوگوں کے خلاف شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے جن کو اس نے اس لیے پاک کرنا چاہا کہ ان کے وسیلہ سے زمین کو پاک کرے، لیکن انہوں نے اس لعنتی زمین کو مزید لعنتی بنایا، اس ناپاک زمین کو مزید ناپاک بنایا۔ تب وہ قدوس و برحق بول اٹھا، سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری تا چوتھی آیات مقدسہ صفحہ نمبر 661 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، آسمان ناپاک ہوا، ابلیس سے نابکار یعنی شیطان مردود اور اس کے ساتھی نافرمان فرشتگان کی نافرمانی، حکم عدولی، سرکشی اور بغاوت کے باعث، اور زمین لعنتی ہوئی آدم اور حوا کی نافرمانی، حکم عدولی، سرکشی اور بغاوت کے باعث، اور رہی صحیح کسر نکال کے رکھ دی بنی اسرائیل قوم کے لوگوں نے، جنہوں نے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے احکام و قوانین کی تذلیل و توہین اور تضحیق و حتق کے سلسلے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور یوں مکمل طور پر وہ زمین پر کیے جانے والے افعال و اعمال سے بیزار ہوا۔ حالانکہ وہ انبیاء کی زبانی برملا طور پر کہتا رہا، انبیاء اور پیغمبران اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کی ایما پر پکارتے رہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں، جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے۔ یرمیہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 724 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مذکورہ آیات ہمیں بتاتی ہیں وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر تو اس زمین کو راست بازی کا اڈا بنانا چاہتا تھا، پاک بازی کا اڈا بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کی یہ درینہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ تب اس نے نئے نظام کائنات کی تخلیق کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ میں اس موجودہ و فرسودہ نظام کائنات کو مسخ کرنے کو ہوں، ختم کرنے کو ہوں، بے وجود کرنے کو ہوں اور نیست و نابود کرنے کو ہوں۔ اور فرمایا کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں
اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ سایہ نبی کی پاکیزہ کتاب اور اس کا 65واں باب اور اس کی 17ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 712 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، قادر مطلق چاہتا تھا کہ اس زمین میں راست بازی اور پاک بازی کا راج ہو، جو کہ شیطان اور انسان کے باہمی تعاون کے باعث ممکن نہ ہو سکا۔ چنانچہ وہ ایک نئے آسمان اور نئی زمین کا آغاز کرنے کو ہے، ایک نئے نظام کائنات کا آغاز کرنے کو ہے، جہاں پر نیکوکاری ہی نیکوکاری دکھائی دے گی، راستکاری ہی راستکاری دکھائی دے گی، دینداری ہی دینداری دکھائی دے گی، پاک بازی ہی پاک بازی دکھائی دے گی، اور راست بازی ہی راست بازی دکھائی دے گی۔ یہ کب اور کیسے ہونے والا ہے سن لیجئے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق ہونا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے جل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، جتن کرو، قصد کرو، کوشش کرو، سر توڑ کوشش کرو، خداوند یسوع مسیح کے خون میں دھل جاؤ، پاک روح سے معمور ہو جاؤ، اور اس قدوس و برحق کے احکام و قوانین کا احترام کرنا سیکھو، اس قدوس و برحق کے احکام و قوانین کی لاج رکھنا سیکھو، اور اس کے احکام و قوانین پر کاربند ہونا اور عمل پیرا ہونا سیکھو، تاکہ اس موجودہ و فرسودہ نظام کائنات کے ساتھ ہی نیست و نابود نہ ہو جاؤ، تہو بالا نہ ہو جاؤ اور ملیہ میٹ نہ ہو جاؤ، بلکہ اس نئے نظام کائنات کے اندر، یعنی نئے آسمان اور نئی زمین کے نئے نظام کے اندر، تمہیں قادر مطلق کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کے پیغمبروں کے ساتھ اور اس کے مقدسوں کے ساتھ داخل ہونے کا اعزاز اور استحقاق حاصل ہو۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔